अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुस्बत खबरें आ रही हैं। यूं कहा जाए कि पाकिस्तान ने मईशत के हवाले से सब अंदाजों को गलत साबित कर दिया तो ये गलत ना होगा। इस वक्त पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक नंबर्स जिस तरीके से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, शायद इस बारे में उम्मीद ना की जा सकती थी। पाकिस्तान की मईशत का हाल शायद कुछ ना कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरह हो चुका है कि जहां एक्सपेक्टेशंस जितनी लगाई जाए कभी कभार उससे कई ज्यादा बढ़ के भी मिल जाता है, और यही कुछ देखने को मिला। आज से कुछ अरसा कबल IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या पाकिस्तान में मौजूद डिफरेंट इकोनॉमिस्ट इस बात के बारे में पेशन गोई नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान की मईशत इस हद तक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती है, और नंबर्स के रिफ्लेक्शंस इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। तमाम तर सेक्टर्स, तमाम तर शोबे आज जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में हर कोई काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और आने वाले दिनों में इसके हवाले से काफी कुछ डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। इसी टॉपिक की बात करने के लिए आज हमारे साथ काफी ज्यादा सीनियर इकोनॉमिक एक्सपर्ट उमर ज़हीर मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से उनकी क्या राय है। उमर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू मुनीर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको, आपकी सारी टीम को मुबारक देता हूँ कि आपने बड़ा टाइमली और बड़े अहम टॉपिक पे आज का प्रोग्राम किया। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, पहले तो उमर साहब मुझे ये बता दें कि हर बार कहा जाता है कि नाकामी का कोई वारिस नहीं होता, लेकिन इस बार पाकिस्तान की मईशत काफी हद तक कामयाब नजर आ रही है, लेकिन इस कामयाबी का सेहरा किसको जाएगा? लोग सवाल करते हैं क्या असद उमर साहब जिन्होंने आगाज किया, शब्बर जैदी साहब, हफीज शेख साहब, या फिर इस वक्त जो शौकत तरीन साहब काफी ज्यादा सरगर्म है, हमाद अजहर साहब, फिलहाल इस कामयाबी के जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं उसका सेहरा किसकी तरफ जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है मुनीर साहब। अगर आप उन सब से पूछे तो वो सब कहेंगे कि उनकी तरफ गया है। हम तो ये बात कर सकते हैं कि कोविड-19 की पेंडेमिक जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है, पूरी दुनिया की तारीख में कोई 100 साल बाद इंसानी तारीख में ऐसा वाकया होता है जिसमें पूरी दुनिया की मईशत सुकड़ गई है। हमारे हमसाया भारत की कोविड के अरूज पे 22% और अभी ताजा तरीन फिगर्स के मुताबिक 7% मईशत सूख गई है। और ऐसे हालात में पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक्चुअली ग्रो करना, और वो भी 4% पे, एक मौजूदी परफॉर्मेंस है। अच्छा, इसमें किन चीजों ने हेल्प की है मैं ये आपको बता देता हूँ। ये फैसला आप और आपके नाजरीन करेंगे, इसका क्रेडिट आपने किसको देना। सबसे पहले तो जी, जो गवर्नमेंट की कोविड की पॉलिसी थी स्मार्ट लॉकडाउन की इंस्टेड ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन, उसने ये इंश्योर किया कि मईशत की नब्ज किसी ना किसी रफ्तार पे चलती रहे। दूसरा, जो गवर्नमेंट अपनी एमनेस्टी स्कीम लाई कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के लिए, उसने एक बहुत ज्यादा पुश दिया कंस्ट्रक्शन और एंसिलरी इंडस्ट्रीज को। सो मच सो कि जो अभी रिसेंट फिगर्स रिलीज हुई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ का मेन ड्राइवर है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 8.34% की ग्रोथ के साथ, और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है 8.71% की ग्रोथ के साथ। इसी तरह इंडस्ट्री को जो सस्ते कर्जे दिए गए 3% के ऊपर, लिक्विडिटी क्रंच रिजॉल्व करने के लिए जो रिफंड्स इशू किए गए, उसने इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा मदद की। फिर कुछ हमें ताईद गैबी भी हासिल हुई कि इंडिया और बांग्लादेश जो ज्यादातर रीजन में एक्सपोर्ट कर रहे थे, उन्हीं चीजों की जो हमारी मेजर मार्केट है, उन्होंने कोविड की वजह से जब कंप्लीट लॉकडाउन किया तो वो ऑर्डर्स भी हमारी तरफ आए। इसी तरह जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हुई उसने हमें अलाउ किया कुछ और इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो इकट्ठे हुए हैं, इसमें आप कह सकते हैं कुछ हुकूमती पॉलिसियां भी थी, नो डाउट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी थी, और कुछ ताईद गैबी भी शामिल। उमर साहब, अगर मैं जस्ट आपसे ये प्रिसाइसली पूछूं कि गवर्नमेंट के लास्ट ईयर के जो इकदाम थे उसमें अगर सबसे बड़ा इकदाम कहें जिसने गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव्स को लेके आज पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर दिया, तो वो कौन सा होगा? क्या इंटरेस्ट रेट को कट डाउन करना होगा, या डिफरेंट सेक्टर्स के लिए मराद जो दी गई वो होगा? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है। दिस इज लाइक कि आप किसी पेरेंट्स से पूछ ले उसको अपने कौन से बच्चे से ज्यादा मोहब्बत है। क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से आपको याद हो, जिस तरीके से स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट में कट डाउन किया, पूरी दुनिया में इसकी इतनी बड़ी मिसाल नहीं मिलती कि इतना ड्रास्टिक चेंज रातों रात कर दिया जाए और बहुत एकदम तरीके से इंटरेस्ट रेट को कट डाउन किया। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री टर्न अराउंड होती नजर आई। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। अगर थोड़ा सा आप मुनीर साहब उसमें माजी में देखें 13% तक हमारा इंटरेस्ट रेट गया था,
اور اکانومسٹ اور بزنسز یہ پروپوز کر رہے تھے کہ اس کو کریں, اور بڑا رائٹلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. دیکھیں یہ سارے سٹیپس اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ تھے, جو ہم نے ڈفرینٹ سیکٹرز کی بات کی ہے, لیکویڈیٹی کرنچ کی بات کی ہے, ایون احساس پروگرام نے اسپینڈنگ کیپیسٹی مینٹین رکھی, وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ صرف کوئی ایک میئر میں پک کروں, جو بہت مشکل ہے کیونکہ ہر سٹیپ اپنی جگہ اہم تھا, تو میرے نزدیک جو کووڈ سے نپٹنے کی اسٹریٹجی تھی, یعنی اسمارٹ لاک ڈاؤن, پوری معیشت کو شٹ ڈاؤن نہ کرنا, وہ اس کے سر میں یہ سیرا باندھوں گا اس ریوائٹلائزیشن کا. آبویسلی آئسولیشن میں آپ بات نہیں کر سکتے, اگر باقی میئرز نہ ہوتی تو یہ اچیو نہ ہوتا, لیکن اگر کووڈ کے زمانے میں ہم کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کر دیتے تو ان تمام میئرز کے باوجود ہم اکانومی معیشت کی یہ بحالی حاصل نہ کر پائیں. ویری ویل سیڈ. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تمام تر جو اکانومی کے سیکٹرز ہیں اگر ایک ساتھ ایک سائیکلیکل وے میں پرفارم کریں, گرو کریں, تو پوری معیشت اکٹھے گروتھ کرتی ہے اور یہ گروتھ کافی زیادہ سسٹینیبل ہوتی ہے. لیکن عمر میر صاحب ذرا ایک بات کے بارے میں واضح تو کر دیں, اس وقت پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو فگرز کوٹ کیے جا رہے ہیں, وہ فگرز عام طور پہ کچھ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں شاید دیوانے کا خواب ہے, اور کچھ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ فگر تو ابھی بھی انڈر اسٹیمیٹ کیے جا رہے ہیں, کیونکہ اس وقت جو گروتھ نظر آ رہی ہے شاید ان فگرز کو بھی بیٹ کر جائے معیشت. بہت اچھا آپ کا سوال ہے منیر. بالکل, دیکھیں یہ جو ہے فور کاسٹڈ فگر ہے. ابھی آپ کا فائنینشیل ایئر ختم نہیں ہوا, مئی میں یہ فگر آئی, آپ کے پاس مئی اور جون کا مہینہ باقی تھا, آج ہم جون میں بات کر رہے ہیں, ابھی آپ کے پاس پورا جون کا مہینہ باقی ہے, تو بالکل ممکن ہے کہ یہ فگرز اس سے بھی بہتر ہو جائے. اچھا اب دیکھیں ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے وہ ہے اسٹیٹس ڈویژن, گورنمنٹ کے اکنامک ڈویژن کے فگرز کے اوپر ریلائی کرنے کا. میں یہ چیز سمجھ سکتا ہوں کہ ماضی میں کچھ انسٹنسز ہوتی رہی انفارچونیٹلی کچھ حکومتوں کے دور میں جہاں فگرز میں فجنگ ہوئی, لیکن ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز پہ یقین رکھنا چاہیے. اس کے پیچھے ایک پوری سائنس اور ایک پروسیس ہے, اور ویسے اس ساری چیز کو ہم اینالائز بھی کر سکتے ہیں. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں, ابھی تو ماشاءاللہ ہماری گندم کی کراپ بھی کافی بمپر ہو گئی ہے, تو اس میں جو ریزلٹس ہے وہ ہمارے سامنے ہیں, کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. کہ اسی طرح اگر ہم کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں تو صرف آپ پراپرٹی مارکیٹ میں جو رائز ہوا ہے اسی کو دیکھ لیں. آپ اگر لاہور, کراچی, کسی میجر ٹاؤن میں چلے جائیں, با کسی ایریا میں آپ پراپرٹی پرائسز کو ایک سال پہلے سے کمپیئر کر لیں, آپ کو میجر انکریزز نظر آ رہے ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح جو ہماری ایکسپورٹس میں گروتھ رجسٹر ہوئی ہے وہ لارجلی جو ہماری انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے کلوتھس, لیدر وغیرہ کی, اسی کے نتیجے میں ہوئی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو فیکٹ اور فگرز ہیں, آئی تھنک کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان پہ ریلائی کرنا چاہیے, اور میں خود یہ بلیو کرتا ہوں کہ بائی دا اینڈ آف جون ہم شاید کچھ بہتر پرفارمنس رجسٹر کریں ایز کمپیئر ٹو دا فگرز ریلیز بائی دا گورنمنٹ. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ اس بار کی کراپ تو بڑی بمپر ہوئی ہے اور اکانومی کے جو فگرز ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں. لیکن عمر ظہیر صاحب ذرا اس بات کو بھی تو بتائیں نا, جتنے بہتر فگرز ہوں لیکن عوام کا مقصد تو یہ نہیں ہوتا کہ میکرو اکنامک نمبرز کیا ہیں, عوام دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ کی ریالٹی کیا ہے. گراؤنڈ کی ریالٹی اس وقت قدرے مختلف نظر آتی ہے. اس وقت پاکستان میں انفلیشن, خاص طور پہ فوڈ انفلیشن کے جو نمبرز ہیں وہ آل ٹائم ہائی نظر آتے ہیں. یس, اس میں ریسنٹ جو ابھی فگرز آئے یقیناً بہتری نظر آ رہی ہے, لیکن اسٹل عوام کے لیے شاید میکرو اکنامک نمبرز نظر اتنے امپورٹنٹ نہیں رکھتے جتنے آن گراؤنڈ جو ریالٹی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا. اب میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں جتنی آسان زبان میں سمجھا سکوں سمجھاؤں, کیونکہ آپ کے آڈینس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو میکرو اکنامک انڈیکیٹر, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا سرپلس یا فسکل ڈیفیسٹ کی شاید سمجھ نہ آئے. دیکھیں اس کی مثال یہ سمجھیں کہ ایک مریض ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے, کینسر کی آخری سٹیج پہ. آپ کو اس کو چیر پھاڑ کر کے کینسر ٹیومر نکالنا ہے. جب آپ نے ٹیومر نکال دیا, اس کو آئی سی یو سے آپ نے کمرے میں شفٹ کر دیا, اب اس کی صحت طبیعت بحال ہونے لگی, لیکن اس کو اسٹیج تک لاتے ہوئے آپ کو اسے کافی تکلیف سے گزارنا پڑا. کیوں گزارنا پڑا؟ تاکہ خدا نہ خواستہ وہ اللہ کو پیارا نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. زندگی میں اب تو اللہ کے ہاتھ میں, آپ نے اپنی ایفرٹ کی. اچھا, ہماری معیشت کا یہ حال تھا جی کہ ہم ہسٹورک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ بیٹھے تھے. اس کو میں آسان زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ ہماری معیشت دو طرح کی ہے, ایک ملک کے اندر ہے, ایک عالمی معیشت ہے. عالمی معیشت کیوں اہم ہے؟ کیونکہ دنیا کے ہر ملک کو پیٹرول گیس چاہیے اور وہ صرف ڈالر میں ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ امریکہ کا اربوں سے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے, وہ صرف ڈالر میں بیچتے ہیں.
یہ ہو گئی بنیادی بات. اب جب ہر ملک کو ڈالر چاہیے تو ڈالر آنے کے طریقے کیا ہے؟ ڈالر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ جی آپ عالمی تجارت کرتے ہیں, آپ جو چیزیں بیچتے ہیں آپ کی ایکسپورٹ, ان کے نتیجے میں آپ کو ڈالر آتا ہے. اب ہم کئی چیزیں منگواتے بھی ہیں, دوائیاں ہم باہر سے منگواتے ہیں, لگژری آئٹمز ہم باہر سے منگواتے ہیں, ٹیکنالوجی کی ساری چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں جو زیادہ مہنگی ہے, تو ان کے لیے ہمیں ڈالر دینا پڑتا ہے. پہلے جو ہماری معیشت کا ڈھانچہ تھا وہ اس طرح تھا کہ آپ چیزیں منگواتے جائیں, انہیں بیچ کے لوگ اپنے کاروبار چلائیں, اور یہ ایک عارضی ببل کریٹ ہو رہا تھا جو سسٹینیبل نہیں, جس کے نتیجے میں اکانومی نے بہت برے طریقے سے تباہ ہونا. 20 ارب ڈالر سے زیادہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 3000 ارب روپے سے زیادہ کا آپ ہر سال خرچہ کرتے تھے اپنی آمدنی کی نسبت. جو آپ ایکسپورٹ کرتے تھے اس کے مقابلے میں امپورٹ اتنی زیادہ تھی. اور ذرا میں پرسپیکٹو دینے کے لیے آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ ہم نے اپنے 8 سے 10 سال کیسے ضائع کیے کہ 2011 میں پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی 2018 میں اس سے کم ہو چکی تھی. بڑی نہیں تھی, کم ہو چکی تھی, اور یہ کافی بڑا ڈکلائن تھا. میں سے مکمل کر دوں, اسی خطے میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ اس عرصے میں دگنے سے زیادہ ہو چکی تھی. انڈیا کی ایکسپورٹ بھی اتنی گروتھ رجسٹر کر چکی تھی, اور ہماری بڑھنی تو دور کی بات, ایک ریورس گیئر لگا ہوا تھا. اب آپ کے سوال کی طرف آ گئے. میں خود اس چیز کو بلیو کرتا ہوں کہ یہ بڑی آپ نے اہم بات کی, اور ہم نے بھی جتنے پروپوزل دیے ہیں ان میں یہی کہا ہے کہ اب عام آدمی کو اس ترقی کے ثمرات جانے چاہیے. اور میری جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ اپ کمنگ بجٹ کے اندر حکومت عام آدمی کو اس کا ریلیف دینے جا رہی ہے. مجھے صرف ایک خدشہ ہے, ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں نو ڈاؤٹ کمپیٹنٹ آدمی ہیں, لیکن ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے اور جو ان کا کیریئر آئی ایم ایف رہا ہے, آئی ایم ایف جو ہے نا منیر, یہ اولڈ سکول اکنامکس کو فالو کرتے ہیں. اولڈ سکول اکنامکس کیا کہتی ہے کہ جب معیشت کی حالت سخت ہو تو آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں, آپ خرچے روکیں, اس کو کنٹرول کریں, اور اس کے نتیجے میں آپ کے اشاریے جب بہتر ہوں پھر آہستہ آہستہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا. لیکن یہ ایک بڑا شیطانی چکر چل جاتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں, بزنس قرضے نہیں لیتے, آپ کی اپرچونٹیز نہیں ہوتی, لوگوں کے پاس خرچ کرنے کو کم ہے تو بزنس کی آؤٹ پٹ کم ہوتی ہے, بے روزگاری بڑھتی ہے, اور وہ چکر چلتا ہے. بالکل. اس کے اگینسٹ جو نیو اسکول آف اکنامکس ہے, اور وہ ملائیشیا نے بھی امپلیمنٹ کیا تھا, وہ اس سے اپوزٹ بات کہتا ہے. اور بائی دا وے وہ جب حکومت کی انٹرونشن پہ ہم نے اس پہ عمل کیا تو ہم نے یہ ریزلٹ دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کم کریں تاکہ بزنسز کو سستے قرضے ملے اور وہ انویسٹ کریں, نوکریاں کریٹ ہو, لوگوں کے پاس پیسے آئیں, وہ خرچ کریں, معیشت آگے بڑھے. لیکن اس میں پھر آپ کو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ میسر کرنی پڑتی ہیں, جس کے لیے حکومت کے پاس بجٹ ایک ٹول ہے جس میں وہ ان جگہوں پہ خرچ کرتی ہے, ان طبقات پہ خرچ کرتی ہے جہاں پر معیشت کے کمزور طبقات ہو اور پیسے کا ایک بہاؤ ان کی طرف لے جانا مقصود. عمر ظہیر صاحب, میں آپ کا جواب بالکل آگے, لیکن ایک بات پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہر بار دیکھی جاتی ہے کہ جب پاکستان کی اکانومی آئی ایم ایف کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو پاکستان کی اکانومی میں ڈسپلن آ جاتا ہے. بعض لوگ اس کو ڈسپلن کہتے ہیں, بعض لوگ اس کو ٹائٹننگ آف سکروز کہتے ہیں. جیسے ہی ہم اس پروگرام سے باہر آتے ہیں, اگین ہماری جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان میں ڈیفیسٹس اور ڈفرینٹ جو فورمز ہیں اس میں پاکستان کو مشکلات سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں. کیا اس بار کا آئی ایم ایف پروگرام, یہ سوال میں نے آخری میں کرنا تھا, ابھی آپ سے کر لیتا ہوں, کہ کیا اس بار کا پاکستان کا یہ آئی ایم ایف پروگرام, جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا تھا, کہ کیا یہ آخری ہو سکتا ہے یا ایک بار پھر سے ہمیں آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑ سکتا ہے بائی دا اینڈ آف دس گورنمنٹ؟ منیر صاحب, میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو کہتا ہے نا کہ کبھی نہیں جانا پڑے گا تو وہ بڑی کانفیڈنٹ پریڈکشن کہہ رہا ہے, کیونکہ کسی کے پاس کوئی جادوئی بال تو ہے نہیں جس میں وہ فیوچر دیکھ سکے. آپ کے سوال کے پہلے حصے کا میں پہلے جواب دے دوں کہ یہ ہوتا کیوں. دیکھیں, ایک حکومت آتی ہے 5 سال کے, ٹھیک ہے, اس حکومت کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ اس نے پہلے 2.5-3 سال بڑے سخت فیصلے کیے
اور بڑی اس کے نتیجے میں اس نے رد عمل برداشت کیا. عام طور پہ سیاسی حکومتیں یہ نہیں کرتی. بالکل صحیح بات. کہتی ہیں اپنے 5 سال پورے کرو, ہمیں کیا ٹینشن ہے, اگلی حکومت کرے جو کرنا ہے. اور وہ ایک شیطانی چکر چلتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. اب ہم IMF سے باہر آ رہے ہیں. اگر تو جس طرح انہوں نے کیا ہے یہ ایک ٹرینڈ بن جائے کہ جب بھی ہمیں ایک سخت فیصلہ لینے کی ضرورت ہو, ہم سیاسی تعصبات اور مجبوریوں سے بالا تر ہو کے ملکی مفاد میں لے لیں, تو شاید ہمیں کبھی IMF کے پاس جانا نہ پڑے. لیکن جو ہمارے ملک کا سیاسی کلچر ہے اس میں شاید یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے اکثر پریورٹیز, ہمارے اکثر پروجیکٹس, ہماری اکثر اکنامک سیاست کے نظر ہو جاتا ہے. اکنامک ریالٹی نہیں سیاست کے تابع ہوتی ہے, اور یہی اس شیطانی چکر کے نتیجے کو وقوع پذیر کرتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اچھا, یہ تو آپ کا ٹیک آگے اس سارے معاملے پہ. اب ذرا بات کر لیتے ہیں بجٹ کے حوالے سے. آپ نے بجٹ کے حوالے سے جو پروپوزلز دیے ہیں وہ بڑے, میں دیکھ رہا تھا, کافی زیادہ زبردست ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پروپوزلز, ریکمنڈیشنز جو بنائی جاتی ہیں, جو ڈیزائن کی جاتی ہیں, اور پھر جب گورنمنٹ اس کو فالو کرتی ہے تو ان دی اینڈ اس کا بہت کم حصہ ہی ہمیں بجٹ میں امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کا یہ جو میں کہوں کہ یہ جو پروپوزل ہے, اگر اس پروپوزل کا 30% بھی پاکستان کی اکانومی میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو کافی بڑا چینج ہم دیکھ سکتے ہیں. اگین بجٹ ڈرافٹ کرتے ہوئے گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہونے جا رہا ہے؟ ٹیکسز بڑھنے جا رہے ہیں, لوگ ذرا اس بارے میں پریشان ہیں سر. the way I see it is کہ گورنمنٹ ٹیکسز بہت زیادہ نہیں بڑھائے گی. اب گروتھ کی طرف ایک پالیسی شفٹ ہو رہا ہے. سر ریونیو ٹارگٹس بڑھا دیے انہوں نے, ریونیو ٹارگٹس میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا ہے. ریونیو ٹارگٹس کے لیے آپ کے پاس 2 ڈفرینٹ طریقے ہیں نا. ان بجٹ پروپوزلز میں جو بھی ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ معیشت کو بڑھا دیں, آپ کا کیک بڑا ہو جائے, تو آپ کو کیک کا جو حصہ ملے گا وہ بھی بڑھے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی تک جو چیز ہوتی ہے نا منیر صاحب, اور اسی میں مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو نچوڑ دیں. اس کو آپ کس حد تک نچوڑ سکتے ہیں؟ ہم نے بہت سارے جو اس میں اسٹرکچرل ریفارمز کے پروپوزل دیے ہیں ان میں ہم نے یہی چیز مینشن کی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں کا کانفیڈنس بحال کریں. جب تک لوگوں کا اعتماد نہیں ہے وہ نہیں دیں گے ٹیکس. اچھا, وہ کانفیڈنس کیسے بحال ہوگا؟ بڑے سیدھے سے چند میئر. سب سے پہلے آپ جو ٹیکس ریٹس ہیں انہیں کم کر دیں. پاکستان میں نمبر آف ٹیکسز اور جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ پورے ریجن میں سب سے ہائی ہیں منیر صاحب. سر معذرت عمر صاحب معذرت کے ساتھ, قطع کلامی کے لیے معذرت. گورنمنٹ تو ہر بار کہتی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ریٹ دنیا میں سب سے کم ہے, اور ہر بار گورنمنٹ کے جو عہدیدار ہوں یہی بات کہتے ہیں کہ ٹیکس پاکستان میں تو دنیا کے حوالے سے کافی کم ہے. نہیں, وہ پیٹرول کے اوپر کہتے ہیں, اوور آل ٹیکس ریٹ کا نہیں کہتے. یہ جو آپ کے پاس بجٹ پروپوزل ہے, میں اس کی ڈیٹیل ڈاکیومنٹ بھی آپ کو شیئر کروں گا. اس میں گراف ہم نے دیے ہیں کہ آپ پورے ریجن سے ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں. چلیں میں آپ کو آپ کے سوال کے حوالے سے ایگزیکٹ فگر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین سے بھی ہم شیئر کر لیں. تو چلیں لیٹ اسٹارٹ وتھ سیلز ٹیکس. ہمارا جو FPR کا اسٹینڈرڈ سیلز ٹیکس ریٹ ہے, سیلز ٹیکس آن گڈ, وہ 17%. کچھ سیکٹرز کے لیے کم ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ایشیا کی بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں جو ایوریج ریٹ ہے وہ 15% ہے, انڈونیشیا میں 10% ہے, اور ملائیشیا میں لوئسٹ ایئر پہ صرف 6% ہے. ٹھیک ہے جی. انڈیا کے اندر یہ ریٹ جو ہے 5 سے 28% ہے, لیکن آن ایوریج 18 کے قریب. انڈیا نے اس کو ایز اے ٹول یوز کیا ہے. جن سیکٹرز کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ 5%. اور جہاں وہ لوگ چاہتا ہے کہ لوگ نہ خرچ کریں, لگژری آئٹمز باہر سے آ رہی ہیں جس کا معیشت کو نقصان ہوتا ہے, ملک کے اندر مینوفیکچرنگ کو نقصان ہوتا ہے, اس پہ 28% لگا دیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں, اگر ہم یہ اسٹریٹجی, دشمن سے بھی بندہ سیکھ لیتا ہے, اگر ہم یہ انڈیا کی اسٹریٹجی فالو کر لیں, اور بائی دا وے یہ انڈیا نے ہم سے سیکھی ہے, ڈاکٹر محبوب الحق کے دور میں پاکستان نے سب سے پہلے یہ نافذ کی تھی. اگر ہم یہ ڈفرینشیل اسٹریٹجی لے آئیں اور کاسٹ کم کریں. منیر آپ کو اس وقت جو سیلری سلیب ہے نا, انشاءاللہ کل کو آپ بڑے اینکرز کی فہرست میں آئیں تو ہائیسٹ ریٹ پہ 35% ریٹ لگ رہا ہے. کتنا تکلیف سر. تو مطلب اس کا ہمیں بڑے اینکر نہ بننے دیں. ابھی 35% کی بجائے آپ سوچیں یہی ریٹ اگر سنگل ڈیجٹ ہے. دیکھیں اس وقت ٹیکس چوری ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے؟ 2-3 وجہ ہے. نمبر 1 ہیرسمنٹ کا خوف. اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کے اندر چینجز لانے ہوں گے,
اور ٹیکس لا کو آبجیکٹو بنانا ہوگا, سبجیکٹو پاور لینی ہوگی. یہ ڈیٹیل سے ہم سمجھا چکے ہیں. دوسری چیز, ٹیکس کے ریٹ بہت ہائی ہیں. ایک کنسلٹنٹ اور ڈپارٹمنٹ کے بندے ملا کے بٹوین 10 سے 15% کاسٹ لیتے ہیں. اب اگر ٹیکس کا ریٹ 20%, 25%, 30% ہے, تو جس بندے میں بہت زیادہ ایتھکس نہیں ہے, پیور بزنس سینس سے وہ اگر بات کرے تو اٹ میک سینس ٹو ہم کہ وہ سستے پہ جائے, جبکہ انفورسمنٹ بھی ویک ہے. اگر آپ ریٹ ہی کم کر دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں والیوم اوور مارجن, آپ ٹیکس بیس بڑھا دیں, بجائے اس کے کہ 30 لاکھ فائلر ہے, 30 لاکھ فائلر میں سے 10 لاکھ سے زیادہ تو ویسے نیل ریٹرن فائل کر رہا ہے, آپ کے پلے کیا آ رہا ہے, آپ اس کی بجائے 1 کروڑ پلس پہ لے جائیں اور ریٹ اس کو چوتھائی کر دیں. ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں, وہ خوشی خوشی کریں گے, ٹارگٹ آپ کے میٹ ہو جائیں گے. اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو جو ماضی میں کر رہے ہیں وہ تو فیل ہوتا رہا ہے, اس کے ساتھ وہ گروتھ آپ کبھی اچیو نہیں کر سکتے. نو ڈاؤٹ پچھلے سال میں گروتھ رجسٹر ہوئی ہے, لیکن وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ٹیکس بیس بڑھی ہے. 22 لاکھ سے آپ 30 لاکھ پہ لے گئے ہیں فائنل. تو سوچیں اگر 8 لاکھ سے یہ فرق پڑا ہے, تو اگر آپ اس کو 1 کروڑ پہ لے جائیں تو کیا فرق ہے؟ سر وہ تو عمر صاحب اب وہ تو بڑھنا ہی تھا. آج پاکستان میں جس شخص کو موبائل لینا ہے, جس شخص کو گاڑی لینی ہے, ہر چیز کے لیے انفیکٹ اسٹاک ایکسچینج میں اگر کوئی ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ٹیکس میں آپ کو تو نیٹ میں ہونا ضروری ہے. اسٹل یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کرے گی, کیونکہ جہاں ٹیکس کی بات آتی ہے, جہاں دنیا بھر کی ایگزامپلس دی جاتی ہیں کہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں ٹیکس نیٹ جہاں زیادہ ہے, تو وہاں گورنمنٹ فیسلٹی کر رہی ہوتی ہے, فیسلٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اپنی عوام کو. انفارچونیٹ پاکستان میں جس طریقے سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور پھر ہر قدم پہ ٹیکس لیا جاتا ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں جب ہم اپنی سیلری پہ ٹیکس دے دیتے ہیں, اس کے بعد ہم ہر جو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم ایڈڈ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. اس پہ لوگ کافی پریشان ہیں, خاص طور پہ سیلری طبقہ اس بات کے لیے کافی زیادہ پریشان ہے کہ یہ ٹیکس اگر لیے جائیں تو انہی طبقے سے لیے جاتے ہیں. بہت اچھی آپ نے بات کی. پہلے تو میں ایک آپ کو بتا دوں کہ گلوبل ٹیکس فورم پہ بھی میں پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں, اور اے سی سی اے کی ٹیکسیشن اور ایم این پی کو بھی چیئر کر رہا ہوں. تو وہاں پہ جب ہم ڈفرینٹ ملکوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, کئیوں کے ہمارے جیسے مسائل ہیں, کئی آگے جا چکے ہیں, تو آپ کا ایکسپوجر بہت وائڈ ہو جاتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن, جو ہم کنزمپشن پہ لگاتے ہیں, اور یہ ریگریسو ہوتی ہے. یہ کیا کرتی ہے کہ جو بندہ کم کما رہا ہے اس کو نقصان دے رہی ہے, جو زیادہ کما رہا ہے اس کو فائدہ دے رہی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جو زیادہ کما رہا ہے وہ زیادہ ٹیکس دے. میں مثال دیتا ہوں, منیر صاحب آپ ایک پانی کی بوتل پی رہے ہیں اور آپ کا ایک گھر کا ملازم پانی کی بوتل پی رہا ہے. اگر اس نے ایک ہی بوتل لی ہے وہ ایک ہی ٹیکس دے رہا ہے. اب آپ کی انکم کی تو بہت کم پروپورشن ہے, اس کی انکم کی زیادہ ہے. تو اس کا حل بالکل یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ فوکس کریں, جو ہمارے بجٹ پروپوزلز میں بھی ہم نے بار بار ایڈوکیٹ کیا ہے. اچھا اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم حکومت سے یہ بات کرتے ہیں, حکومت کہتی ہے کہ دیکھیں اکانومی ڈاکیومنٹڈ نہیں, لوگوں میں ٹیکس چوری کا کلچر ہے, تو ہم یہ کر نہیں سکتے. ہم نے اس کا حل پروپوز کیا ہے کہ آپ چند میئرز کریں اور اس کے بعد ایک پائلٹ پروجیکٹ لانچ کر کے ٹیسٹ کریں. میئرز کیا کریں؟ سب سے پہلے اسٹرکچرل ریفارم کریں کہ جو بندہ اپنی جو انکم ڈکلیئر کرے گا, انلیس آپ کے پاس کنفرمڈ انفارمیشن ہے, اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوگا, اس کو کوئی ہیرس نہیں کرے گا. پچھلے سال سے اگر وہ 10% اضافے کے ساتھ ہے تو ایز اٹ از ایکسپٹ کر لیا جائے گا. ٹیکس ریٹ آپ سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں. پلس آپ کو میں ایک اطلاع دے دوں, یہ جتنے آپ ٹیکسز دے رہے ہیں نا, موبائل پہ, پراپرٹی پہ, سارے, اگر بندہ ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہے اور وہ یہ ٹیکسز دے رہا ہے تو یہ سارے سمجھ لیں سسپینس اکاؤنٹ میں چلے گئے, اس کی کوئی ہسٹری نہیں بنی, بلکہ اس کو یہ بھی نقصان ہے کہ اس کو یہ ایڈجسٹ ہو کے ریفنڈ بھی نہیں ملتے. اور ہمارے یہاں لوگوں کی بہت بڑی اکثریت ہے جو یہ ٹیکسز کٹوا رہی ہے لیکن اس کے پاس این ٹی این نمبر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ پرانی سوچ ہے کہ اگر ہم لیں گے تو پتہ نہیں ہم پھنس جائیں گے. جبکہ آج کل جو ٹیکس نمبر لے اور اپنی کمپلائنس کرے وہ فائدے میں ہے. ایف پی آر وغیرہ کو فائدہ تب ہوتا ہے کہ آپ رجسٹر نہ ہو, کیونکہ اگر آپ رجسٹر نہیں ہو رہے تو آپ کا یہ ٹیکس ایڈجسٹ نہیں ہو رہا, ان کو مل رہا ہے. لیکن عمر صاحب آج کل تو لوگ پریشان یہ ہیں کہ جو لوگ رجسٹر ہوتے ہیں وہ اس بات سے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ایف بی آر کے نوٹسز نہ آ جائیں, اور عام طور پہ یہ نوٹسز کا جواب دینے کے لیے جو لیگل ٹیم ہائر کرنی پڑتی ہے وہ کئی بار ٹیکس کے مد میں جو دیے جانے والے پیسے ہیں اس سے زیادہ اس پہ پیسہ خرچ کر جاتا ہے. تو لوگ تو اس وجہ سے بھی بچتے ہیں کہ ایف بی آر کے ہم جال سے, ایف بی آر کی نظروں سے بچے رہیں گے, چلیں چاہے زیادہ ٹیکس دینا پڑے, زیادہ ہمیں ڈفرینٹ سلیبس پہ دینا پڑے. چلیں میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں.
دیکھیں پہلے تو آپ ڈیوائڈ کر لیں سیلریڈ پرسن اور بزنسز. جی سیلریڈ پرسن کو نہ ہونے کے برابر نوٹس آتے ہیں. ایکسیپشن ہے اگر کوئی بے نامی یا انلیگل ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, آپ اپنے سرکل میں دیکھ لیں, خود کو دیکھ لیں, انلیس آپ کا کوئی سائیڈ بزنس ہو, رینٹل انکم ہو, کوئی اور ایکٹیویٹی ہو, آپ کو اپنی سیلریڈ انکم کے حوالے سے کوئی نوٹس نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پہلے یہ کانسیپشن تو کلیئر کر. تو سیلریڈ بندے کو تو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے, اس کو تو رجسٹر ہونا چاہیے, اس کا تو جو ٹیکس ہے وہ ویسے ہی ایڈجسٹیبل ہے. اب آ جائیں بزنسز کے اوپر. دیکھیں بزنسز کے اوپر بالکل یہ کامن ہے اور یہ ہیرسمنٹ ہوتی ہے, اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہمارے پروپوزل یہی ہے کہ آپ بزنس کو کانفیڈنس دیں, کیک کا سائز بڑھائیں, ڈرا کے آپ کم نہیں کر سکتے. اس کی مثال میں نام تو نہیں لیتا کیونکہ ایک پولیٹیکل بات ہو جائے گی, لیکن ایک پچھلی حکومت ایک ڈکٹیٹر صاحب کی گزری ہے ریسنٹلی, جس میں پہلی دفعہ پاکستان کی ریئل جی ڈی پی بھی گرو ہوئی تھی. اور انہوں نے کیا کیا تھا, وہی میئرز جو ہم پروپوز کر رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا یہ ہیرسمنٹ بند, جو ٹیکس ڈکلیئر کر رہے ہیں آپ لیں گے. ہاں اگر کوئی کانکریٹ انفارمیشن ہے پھر آپ کا رائٹ ہے, آپ اس کا آڈٹ کریں. اچھا میں آپ کو تصویر کا مگر دوسرا رخ بھی دکھا دوں. ہمیں تھوڑی سا آنےسٹ ڈسکورس کرنا چاہیے. بزنسز میں کیا آپ کو مجھے نہیں پتا 2 سیٹ آف بکس ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو مجھے نہیں پتا کہ ریکارڈ چھپا رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو مجھے نہیں پتا کہ اس لیے ایف بی آر یا دوسرے اداروں سے بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ٹیکس چوری کی ہوتی ہے؟ کیا آپ کو مجھے نہیں پتا کہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ بجلی کا بل دینا ہے, گیس کا بل دینا ہے, لیکن ٹیکس کو اس کا ایک کاسٹ آف بزنس نہیں سمجھتے؟ اب یہ کنورسیشن آپ کے اگلے سوال پہ چلی جائے گی کہ کیوں نہیں سمجھتے, تو وہ جب آپ پوچھیں گے میں اس کا تب جواب دوں گا. آپ سے پوچھ لیا سر, یہ سوال پوچھ لیا کہ کیوں نہیں جا پاتے لوگ, کیا بلیو نہیں ہے, کیا فیتھ نہیں ہے, کیوں ہمارے یہاں یہ ڈبل بکس کا کانسیپٹ ابھی تک رائج ہے؟ گورنمنٹ اگین فیتھ لینے میں, فیتھ کریٹ کرنے میں ابھی تک ناکام تو رہی ہے نا. بالکل رہی ہے. دیکھیں 2-3 اس کی وجوہات ہے جو میں نے ایک گلوبل ایکسپوجر میں دیکھا, ہمارے ملک کی اکانومی کو اسٹڈی کر کے دیکھا, یا ابھی ٹیکس بار کا بھی میں 8-10 سال سے عہدیدار ہوں, ان کی کمیٹی کو چیئر کر رہا ہوں, لاہور چیمبر میں ٹیکس کلینک رن کر رہا ہوں, ڈفرینٹ پارلیمنٹیرینز کا بھی ایڈوائزر ہوں. میں اپنی ہمبل سبمیشن دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو ہے ڈیلیورنس. لوگ ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ لوگ ٹیکس دیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انہیں ڈیلیورنس نظر آئے گی. انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا جو ہر سال پی ایس ڈی پی ہوتا ہے, پبلک کا ڈیولپمنٹل بجٹ, اس کا بڑا حصہ بھی انالوکیٹڈ چلا جاتا ہے. پھر لوکل گورنمنٹس کے سسٹم نہیں ہے, لوگوں کو آن گراؤنڈ کام نظر نہیں آتا. آپ ایک عام بندے کے پاس جائیں نا, اسمال میڈیم بزنس, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میر صاحب اپنے جمع دار سے لے کر چوکی دار تک تو میں نے رکھنا ہے, اپنے بچوں کی ایجوکیشن علاج تو میں نے کرنا ہے, اپنی گلی کا ایون گٹر بھی میں نے صحیح کرانا ہے. تو جب سارا کچھ میں نے کرنا ہے تو میں ٹیکس کیوں دوں؟ ہم پھر بھی اسے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ مرغی انڈے والی ڈسکشن ہے. حکومت کہتی ہے کہ آپ ٹیکس دینا شروع کریں تو ہم یہ اب کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں پہلے مجھے کر کے دکھاؤ تو میں دینا شروع کروں. تو ایز اے ریسپانسبل سٹیزن کہیں نہ کہیں تو ہمیں شروع کرنا ہوگا نا. تو چلیں تھوڑا ٹرسٹ کر کے ٹیکس دینا شروع کریں, اور پھر ذمہ دار شہری کی طرح حکومت کو اس کے لیے اکاؤنٹیبل کریں. بالکل ٹیکس. جی آپ کمپلیٹ کر لیں, آپ کمپلیٹ کریں. ہمارے جو بڑے بڑے ججز, جرنیلز اور سیاستدان ہیں وہ رول ماڈل ہیں. دیکھیں میں اگلے دن ایک جوڈیشل سٹنگ میں بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ پروپوز کیا, میں نے کہا جی بہت عزت بڑھے گی اگر ہمارے ججز خود کہہ دیں کہ جو ہمارے یہ پریویلیجز ہیں ان کو آپ بالکل ٹیکس کریں. پریویلیجز بڑھا لیں اتنی کاسٹ کے, لیکن ایک سمبولکزم ہوتا ہے. جب عام بندہ دیکھتا ہے کہ ان کے تو یہ سارے انسینٹیوز پہ ٹیکس نہیں لگ رہا تو میں کیوں ٹیکس, یہی میرا پوائنٹ ہے. تو جو معاشرے کے طاقتور سیگمنٹس ہیں ان کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ وہ رول ماڈل بنے. وہ بنیں گے تو پھر بزنسز فالو کریں گے, بزنسز کریں گے تو پھر عوام کرے گی. لیکن یہ سارا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹرکچرل ریفارم لائیں, ہیرسمنٹ بند کریں, جو بہت زیادہ طاقت اور اختیار سرکاری افسران کے پاس ہے وہ واپس لیں, اور ان بیچاروں کی بھی ریفارم کریں. اس وقت منیر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جتنی ٹیکسیشن اتھارٹیز ہیں ان کے ملازمین کی ایویلویشن کس کرائیٹیریا پہ ہوتی ہے؟ نہیں سر, آپ بتا دیں زیادہ بہتر ہے. ایک سنگل کرائیٹیریا ہے منیر صاحب, ٹرانسفر, پوسٹنگز, پروموشنز, ہر چیز, کلیکشن. دیٹس اٹ. جی ڈی پی پہ اس کا کیا امپیکٹ آیا ہے؟ پرسنل کلیکشن. پرسنل کلیکشن نہیں, پرسنل کلیکشن تو وہ ایک الگ چیز چلی جاتی ہے. یہ تو ڈپارٹمنٹل کلیکشن کی بات ہو رہی ہے. اچھا اس میں ڈپارٹمنٹل کلیکشن میں مگر پرابلم دیکھیں نا, اب ہیرس کر کے آپ لے رہے ہیں, جی ڈی پی پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا.
کتنے فیصلے آپ کے اپیل میں جا کے کینسل ہو جاتے ہیں انلیگل، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنے ریفنڈ آپ بلاک کر دیتے ہیں جس سے اکانومی گرو نہیں کر پاتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے یہ پروپوزلز میں بھی ڈالا ہے کہ آپ اس کرائیٹیریا کو امینڈ کریں، میجر آپ کلیکشن رکھیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی رکھیں کہ اس آفیسر کے نیچے جتنی انڈسٹریز تھی ان میں کتنی گروتھ ہوئی، کتنے نئے ٹیکس پیئر آئے، جی ڈی پی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوا، اس کے کتنے ڈیسیژن کینسل ہوئے. جب آپ یہ چیزیں کریں گے نا تو اگلے بندے کا جو پروفیشنل انٹرسٹ ہے وہ اس بینچ مارک سے ٹائی اپ ہوگا، آپ پرفارمنس میں بہتری دیکھیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میں آپ نے پرسنل کلیکشن کی بات کی ہے نا منیر صاحب، اصل میں عوام کے پاس ٹرکی سے یا قطر سے خط نہیں آتا نا. عوام ہماری پریشان ہے کہ اس کے پاس نہ ٹرکی سے نہ قطر سے خط آتا ہے، نہ ان کو انہیریٹنس میں بڑی بڑی جائیداد کوٹیاں ملتی ہیں، تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. سادی لوگ ہیں ہمارے، عوام بہت سادی ہے. لیکن آپ کا پوائنٹ بہت بہتر آ گیا. اچھا میں ذرا اب ٹاپک کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا کافی وقت لے لیا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جس طریقے سے گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا روشن ڈیجیٹل کا، گورنمنٹ کا ایک سکسیسفل ایک کہا جا سکے انیشیٹو ہے جس کو دنیا بھر میں پذیرائی مل رہی ہے. اگین روشن ڈیجیٹل نے پاکستان کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کتنا بڑا کام کیا، اور آنے والے دنوں میں کیا ہمیں ایسے مزید انیشیٹوز دیکھنے کو ملیں گے عمر صاحب؟ ڈیفینیٹلی. آپ بجٹ پروپوزل جو ہمارا آپ نے اپریشیٹ بھی کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اس میں روشن ڈیجیٹل کو ہم نے اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ روشن ڈیجیٹل کے تحت اور زیادہ جو انسینٹیوز ہے وہ آنے چاہیے. دیکھیں سب سے زیادہ تو ہمیں یہ فائدہ ہوا، وہ کبے کو لات پڑتی ہے نا اس کا کوپ سیدھا ہو جاتا ہے. ہم جو ایف اے ٹی ایف کے چکر میں پھنسے، جس بھی وجہ سے پھنسے، تو ہماری توجہ آ گئی ان چینلز کے اوپر جو ہم پہلے اگنور کرتے تھے. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہم نے بہت ایک اہم رول پہلے بھی پلے کیا تھا. پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ 1992 میں ایک ہماری حکومت نے ریلیز کیا تھا جس کے تحت منی لانڈرنگ کو لیگل کور ملا تھا. یعنی جو بھی پیسہ باہر سے آتا تھا، ٹیکس تو خیر اس پہ تھا ہی نہیں، آپ اس کی سورس بھی نہیں پوچھ سکتے. اور جب بھی ہم یہ پروپوزل دیتے تھے کہ آپ ٹیکس تو نہ لگائیں، سورس تو پوچھیں. یہ تو بڑا آسان ہے. ایک کوئی بھی بندہ انلیگل بزنس کرے، وہ باہر پیسہ بھیجے، 2% کاسٹ ہے، ہونڈی منگوا لے، نو کوسچن آج سارا پیسہ وائٹ. تو جو ایک بزنس مین ہے وہ پاگل ہے کہ وہ 30% ٹیکس اور 17% جی ایس ٹی دے رہے. آپ تو اس کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ وہ یہ حرکت کرے، 2% میں وائٹ کر لے. لیکن یہ ایف اے ٹی ایف کے شکنجے میں پھنسنے کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے ان پروپوزلز کو سیریس لیا گیا، لمٹ انٹروڈیوس کی گئی، اور وہ ہر سال بڑھ رہی ہے اور اب سورس پوچھتے ہیں. اور یہ اسی کے نتیجے میں ایک اچھی پالیسی آئی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو انسینٹیوائز کیا گیا ہے کہ آپ ایک لو کاسٹ بیسس پہ ایز آف ایکسیس کے ساتھ باہر بیٹھے اکاؤنٹ آپریٹ کریں، اور یہاں جو آپ کے گھر والے ہیں ان کو آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں. اسی کے نتیجے میں اب آپ کے نالج میں ڈیفینیٹلی ہے کہ روشن ڈیجیٹل کا جو کار انسینٹیو پروگرام آ رہا ہے، اسی طرح پراپرٹی اور انویسٹمنٹ پہ پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی پائپ لائن میں ہیں. یہ بالکل کرنے چاہیے، انہیں بڑھانا چاہیے. اور میں تھوڑا سا آپ سے لبرٹی لیتے ہوئے کچھ اور چیزیں بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری بڑی اہم ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے سیلز ٹیکس آن سروسز کا شعبہ پروونسز کو دے دیا گیا. بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں، پروونسز کو دیں. لیکن کوئی ہارمنی نہیں ہے، قانون میں فرق ہے، ڈیفینیشنز میں فرق ہے، جورسڈکشن کے جھگڑے ہیں. ایک ٹیکس پیئر کو سندھ سے بھی نوٹس آ جاتا ہے، پنجاب سے بھی آ جاتا ہے، کے پی سے بھی آ جاتا ہے، اور پھر ابھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے میں کیا کروں، تو ایف بی آر کہتا ہے ان سب کو چھوڑو، تم نے تو یہاں پہ آنا ہے. تو یہ جو ہماری ہارمونائزیشن کے ایشوز ہے، سب سے پہلے تو اس کو ٹیکل کرنا ہے. آپس میں بیٹھیں، قانون کی ڈیفینیشنز ایگری کریں، ایک پورٹل بنائیں، ایک ریٹرن بنائے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. بیک پہ ڈیٹا بیسز مینج ہو سکتے ہیں. آپس میں طے کریں ریونیو کیسے ایلوکیٹ ہوگا. ٹیکس پیئر کو ایز آف ڈوئنگ بزنس پرووائڈ کریں. منیر صاحب، ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ یورپین اکنامک ایریا نے ٹریڈ کے لیے ایک بارڈر کر دی ہے، اور یہاں پاکستان میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم 7 ملکوں میں ڈیل کر رہے ہیں. سندھ لگتا ہے ایک الگ ملک ہے، پنجاب الگ ہے، کے پی الگ ہے، بلوچستان الگ ہے، اسلام آباد الگ ہے، آزاد کشمیر الگ ہے، اور یہ گلگت بلتستان الگ ہے. خدا نہ خواستہ ٹریڈ کے لحاظ سے بالکل صحیح ایک ملک کے اندر ہے. بارڈرز irrelevant دنیا میں ٹریڈ کے لیے ہو رہے ہیں، ہم ملک میں آرٹیفیشل کھڑا کر رہے ہیں. اس سے اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹی کم ہوگی،
केक जितना छोटा उसको आप निचोड़ेंगे कम ही पेस्ट्री मिलेगी। अब मेरे पास उमर साहब का साइज बढ़ाए। आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास फाइनल 2 मिनट रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आपने आईटी सेक्टर के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त तजावीज दी है और हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी रिसेंटली आईटी सेक्टर का जो इन्फ्लुएंस है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगेन आईटी सेक्टर पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है आने वाले दिनों में, नोइंग कि दुनिया बंद हो रही है, दुनिया में लॉकडाउन की सूरत हाल है और कोविड के केसेस में इजाफा होता नजर आ रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुनीर साहब। सिर्फ आईटी नहीं, मैं आईटी से आगे जाऊंगा। देखिए हमारा हमसाया इंडिया 90 तक की बात है कि हम इकोनॉमिकली ग्रोथ उनसे ज्यादा दे रहे होते थे। 90 में क्या हुआ, वहां पे एक आईटी रेवोल्यूशन आई, आउटसोर्सिंग, और आप हालात देखें 10 साल के अंदर वो कहां पहुंच गए, हम कहां रहे। अब दुनिया दोबारा एक टर्न अराउंड पे, आईटी तो है ही है लेकिन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का वक्त आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग। हमारी हुकूमतों को, सूबाई और फेडरल को चाहिए इनके ऊपर फोकस करें। हमारा सबसे बड़ा एसेट है मुनीर साहब, आप और हम, ह्यूमन रिसोर्स। दुनिया की 6ठी लार्जेस्ट आबादी है, 22 करोड़ से ज्यादा लोग, पढ़े लिखे लोग इनमें मिलियंस है और यूथ है, बहुत बड़ी तादाद यूथ की हमारे पास, और 70% के करीब तो हमारी आबादी यूथ है। इसमें हम इन्वेस्ट करें, स्काई इज द लिमिट। और मैं इसमें ऐड कर दूं, सीपेक जो है इज स्टिल द गेम चेंजर। अभी आपने सुन लिया है कि रशियाई में जो इकोनॉमिक जोन है वो बिल्ड हो रहा है। हम इन टेक्नोलॉजीज को सीपेक का हिस्सा बनाएं और आगे लेके चलें। देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है, वो इकबाल ने कहा था ना, वो शिकस्त खुर्दा शाही जो पला हो कर गिसों में, उसे क्या खबर कि क्या है। अगर हम सिर्फ रियलाइज कर लें हमारे पास कितना पोटेंशियल है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो आई एम वेरी होपफुल कि हम देखेंगे पाकिस्तान को एक मुआशी सुपर पावर। और इंशाल्लाह जिस तरह अभी हम जा रहे हैं मुआशी तौर पे, अगर इसी ट्रैक पे हम रहे तो मेरा ख्याल है अगले 2 साल में हम 6.5 से 7% ग्रोथ पे आ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें 8 से 10% ग्रोथ को टारगेट करना होगा। फाइनल कमेंट, क्या ये बजट ग्रोथ इनिशिएटिव होगा, ग्रोथ के लिए होगा, या अगेन हम स्टेबलाइजेशन की तरफ ही रखेंगे अपने आप को? If I was the finance minister, I would definitely go for a growth-oriented budget. जितना तरीन साहब के बारे में पता है और जो उनसे फीडबैक मिला है, I am very hopeful कि ये growth-oriented budget होगा. Let me even say कि I would be hugely disappointed अगर ये growth-oriented budget नहीं. Do we see any cut downs in interest rate? Do we need to? Do we see any cut downs in interest rate? स्टेट बैंक ने अपनी लास्ट स्टेटमेंट में कहा है कि जो लोअर रेट्स हैं फिलहाल ये इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक को एक हद तक लिबर्टी और इंडिपेंडेंस दी गई है, तो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो पुराने जैसा इम्पैक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बट दे आर स्टिल थिंग्स दैट कैन बी पुल्ड। सो आई होप कि ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी और बजट तभी कामयाब होगी अगर स्टेट बैंक भी उसको सपोर्ट करे विद लोअर इंटरेस्ट रेट्स। उमर ज़हीर मीर साहब, अगेन थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे अभी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपसे शायद मजीद कई घंटे दरकार होंगे, लेकिन आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का जो टाइम है हमें इसकी इजाज़त नहीं देगा कि हम मजीद इस पर बात कर सकें, लेकिन जिस तरीके से उमर ज़हीर मीर साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त काफ़ी मुस्बत नज़र आती है, राइट ट्रैक पर नज़र आती है, और अगर मईशत के ये मुस्बत असरात आम आवाम तक पहुँच जाएँ, आम आवाम तक मुंतकिल कर दिए जाएँ, तो पाकिस्तान में इससे बड़ा पॉजिटिव माहौल शायद हालिया तारीख में देखने को ना मिला होगा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि पाकिस्तान की आबादी एक ऐसी आबादी है जिसकी एक अक्सरियत यूथ के ऊपर रिलाई करती है, और अगेन जिस तरीके से पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन है, आज पाकिस्तान सी पैक के गेम चेंजर प्रोजेक्ट के साथ दुनिया भर को इस बात के बारे में बावर करा रहा है कि पाकिस्तान माशी दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। जिस तरीके से रिसेंट डेवलपमेंट हुई, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान में आने के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, ये सारे मामला पाकिस्तान की मईशत को आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक मुस्तहकम और मजबूत करेंगे। बजट आ रहा है और बजट के हवाले से अभी तक जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस बार का बजट आवाम के लिए बजट होना चाहिए। अगर ये बजट आवाम की उमंगों के मुताबिक ना हुआ, ग्रोथ ओरिएंटेड ना हुआ, तो पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त एक पॉजिटिव माहौल में एंटर हो चुकी है, यकीनी तौर पे इसको लिए सेटबैक हो सकता है। उमर ज़हीर मीर साहब ने जिस तरीके से सिफारिशात दी, अगर इन प्रपोजल्स पे मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर 20-25% भी अमल हो गया तो पाकिस्तान की इकॉनमी आने वाले सालों में
ایک ڈفرینٹ اکانومی بن کے دنیا کے سامنے ابھرے گی. آج کے جو گروتھ کے نمبرز ہیں تقریباً 4% آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہی پاکستان ہوگا, یہی معیشت ہوگی اور گروتھ کے نمبرز 6 سے 7% تک ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. میں اگین شکریہ ادا کروں گا عمر ظہیر میر صاحب کا, جو آج ہمیں جوائن کیا, جنہوں نے, اور جس طریقے سے انہوں نے الیبریٹ کیا وہ سب عام عوام کے لیے تھا, عام عوام کے انداز میں تھا, اور بہت بہت شکریہ ان کا. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.